अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़ बयां में आपका मेज़बान मसूदुर रहमान। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पेश करते हैं जो बाज़ औक़ात मालूमाती होती हैं, बाज़ औक़ात वो इल्मी होती हैं, बाज़ औक़ात उनका ताल्लुक़ रूहानियत से होता है, बाज़ औक़ात हमारे नफ्सियाती मसाइल से होता है और बाज़ औक़ात तफरीह से होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो जहाँ पर कुछ नया हमें नज़र आए वो हम आपकी बसारतों और समाअतों तक पेश करते चले जाएं। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी है। आज मैं जिस नौजवान के साथ आपके सामने उनको ला रहा हूँ वो हुआ यूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, हमारा एक सिलसिला है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ हमारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो उसमें एक अलविदाई हमारी तकरीब हुई और उसमें ये नौजवान जिनका नाम ताज़ीम है ये सामने आए और इन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से उसमें शमूलियत इख्तियार की, अपने गीतों के ज़रिए, अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए। तो मेरा ये दिल चाहा कि ये खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि यही सिलसिला होता है कि आज ये आवाज़ इस चैनल पर है तो मुमकिन है कल ये आवाज़ पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हो जाए। कब कोई लम्हा टर्निंग पॉइंट बन जाए, आप और मैं इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम जहाँ पर देखें कि कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है उसको आगे लाएं, उसको मौका दें। यकीनन हम एक सीढ़ी का काम करें ताकि वो नौजवान, ताकि वो शख्स आगे अपने उरूज तक जा सके। हमारी बहुत सी दुआएं हैं इस नौजवान के साथ। मैं आपके लिए मुखातिब हो रहा हूं आज के हमारे बड़े ही प्यारे मेहमान जनाब ताज़ीम से। क्या हाल है ताज़ीम, ठीक है? जी सर, मैं ठीक ठाक। आप सुना, आप कैसे? अल्लाह का करम है। आपने बड़ा मुतासिर किया मुझे जब आपने वो गीत गाए और बड़ा खूबसूरत रहा, तो मेरा ये दिल चाहा कि उस चीज़ को महफूज कर लिया जाए। पहले तो ज़रा अपने बारे में बताइए कि आप क्या उम्र है, कहाँ पैदा हुए, क्या आप तक किया ज़िंदगी में? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पे आने के लिए। मेरा नाम ताज़ीम हसन है और मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ हूँ और मेरा ये फ्यूचर प्लान है कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बनूं। और मेरा ये दिल करता है कि अगर किसी इंसान में कोई टैलेंट हो तो उसे सामने आना चाहिए, छुप के नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया जो है ना, इसमें हर इंसान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ हूँ और यही मेरा काम है कि मैं जो है ना वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोग मुझे पहचाने और मैं अपने माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। बिल्कुल, अगर आपके ज़हन में ये है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो यकीन जाने अल्लाह ताला के हाँ इसके रास्ते खुले हैं। कुछ ये बताइए कि कोई तालीमी सिलसिला भी रहा साथ साथ? यस सर, मैंने मैट्रिक और एफएससी भी किया है। मैट्रिक मैंने किया मिसाली हाई स्कूल फैसलाबाद से और एफएससी मैंने किया है लैब कॉलेज से और इंग्लिश लैंग्वेज मैंने समनाबाद पोस्ट ग्रेजुएशन से किया है और आप मुझे पढ़ाते रहे हैं। तो इसी तरह जब हमारी फेयरवेल पार्टी हुई तो मैंने सिंगिंग की है, तो आपने मुझे कहा कि बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको न्यूज़ चैनल पे आना चाहिए। तो आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आगे तालीम को लेके जाने का है जहन में आगे कुछ? जी सर, आगे सिंगिंग भी साथ है और तालीम भी इंशाल्लाह साथ साथ है, क्योंकि तालीम छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे अब्बू ने कहा था कि बेटा आप ऐसा करो कि आप अपना जो है वो टाइम भी साथ रखो और जो तालीम है वो छोड़नी नहीं, क्योंकि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपकी सिंगिंग के हवाले से आपकी फैमिली का क्या रवैया आपके लिए? क्या वो पसंद करते हैं या कहते हैं ये किस तरफ चल पड़ा? फैमिली सर सपोर्ट करती है, मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वालदा भी सपोर्ट करती हैं, मेरी सिस्टर हैं उनको भी गाने का बहुत शौक़ है और मैंने उनको कहा कि आप हिजाब में सिंगिंग करें, ठीक है, तो अपना टैलेंट छुपाएं ना। अबू मेरे कहते हैं बेटा मैं आपके साथ हूँ। रिश्तेदार तो शायद नहीं मानेंगे लेकिन हम रिश्ता के ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने खुद अपनी लाइफ को गुजारना, तो इसलिए हम अपना काम करें। बड़ा खूबसूरत जुमला है कि इन्होंने अपनी बहन से भी कहा है कि वो हिजाब में रहकर अपना टैलेंट जो है वो जाहिर कर सकती हैं और ये है वो पॉजिटिव रवैया जिसकी इस माशरे को ज़रूरत है। जो हमारी बहन बेटियां हैं वो एक अहम हिस्सा है हमारे माशरे का, हमें उनको सहारा देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ताज़ीम, ये बताइए कि अब ज़ाहिर है कि हमारे चैनल की कुछ मजबूरियां हैं कि हम वो म्यूज़िक के साथ आपके गीत नहीं पेश कर सकते, उसमें कुछ कॉपीराइट्स के मसाइल आते हैं, मैंने आपसे कहा भी था, वरना मुझे ये पता है कि जो आप म्यूज़िक के साथ गाते हैं वो बहुत शानदार होता है। तो सवाल मेरा ये है कि आपका खुद कभी दिल किया कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, कोई पियानो सीखें, कोई ढोलक की ताल पे कोई अपने आप को माहिर बनाएं?
سر میرے پاس نا دراصل وہ ٹیچر نہیں ہے سر. مین پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ٹیچ نہیں ہے مجھے سکھانے کے لیے، لیکن دل میرا کرتا ہے کہ میرے پاس گٹار ہو بجانے کے لیے اور انسٹرومنٹ ہوں، جیسے پیانو ہو گیا، گٹار ہو گیا. اس طرح میرے پاس انسٹرومنٹ اس وقت نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی گائیڈ لائن لینی چاہیے تاکہ نا سنگنگ کے ساتھ ساتھ میں اس کو بجا سکوں. میں یہاں پر بتاتا چلوں تعظیم ماڈرن اور کلاسک دونوں بہت خوبصورتی سے گاتے ہیں، تو کیوں نہ پہلے کسی ماڈرن گانے سے شروع کیا جائے. جی تعظیم، آپ یہ منچ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھلا ہے. تھینک یو سر. سر یہ ارجیت سنگھ کا گانا ہے جی. تو اس کی تھوڑی سی لائن آپ سناتا ہوں. پل دو پل کی کیوں ہے زندگی، اس پیار کو ہے صدیاں کافی نہیں، تو خدا سے مانگ لوں مہلت، میں ایک نہیں رہنا ہے بس یہاں، اب دور تجھ سے جانا نہیں، جو تو میرا ہمدرد ہے، جو تو میرا ہمدرد ہے، سہانا ہر درد ہے، جو تو میرا ہمدرد ہے. تیری مسکراہٹیں ہیں طاقت میری، مجھ کو انہی سے امید ملی، چاہے کرے کوئی ستم یہ جہاں، ان میں ہی ہے سدا حفاظت میری. زندگانی بڑی خوبصورت ہوئی، جنت اب اور کیا ہوگی کہیں، جو تو میرا ہمدرد ہے، جو تو میرا ہمدرد ہے، سہانا ہر درد ہے، جو تو میرا ہمدرد ہے. واہ واہ واہ، کیا سما باندھتے ہیں، کیا لوچ ہے، کیا اٹھان، زیرو بم، اپس اینڈ ڈاؤنز، آواز پر کنٹرول، مکمل ایک گائکی نظر آتی ہے ہمیں. اور لو یار تعظیم، آپ کی وجہ سے نا میں نے بھی ایک گانے کا سوچا کہ میں ابھی آپ کو سنا دوں. کیوں، کیا خیال ہے؟ ایک گانا وہ آپ کی طرح تو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ، ہم ایسے ہی ہیں. تو وہ میں ایک تھوڑا سا گنگنا کے سناتا ہوں کہ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، میں اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. تو میری کزن میں تیرا کزن، کرے رقص ہم سر انجمن، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے. نہیں جناب، یہ تو یوں ہی تعظیم کو دیکھ کر خیال آ گیا کہ میں بھی کچھ اپنا آپ تک رنگ پہنچا دوں، کیا پتہ مجھے بھی کوئی منتخب کر لے، اگرچہ وہ عمر گزر چکی. تو تعظیم بھائی یہ بتائیں کہ کتنا وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آگے مزید چاہیے ہوگا سنگنگ کے اس میدان میں اپنا نام بنانے کے لیے؟ سر وقت کی بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وقت سر چاہیے، ہر کام کو عروج تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے سر. جب مجھے سنیں گے یہ میرا گانا فارورڈ ہوگا، مجھے اچھے سنگر سنیں گے، تو میں ان سے دعا کرتا ہوں، ان سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ مجھے آگے اپریشیٹ کریں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے زیادہ سنیں، تاکہ میں آپ کے سامنے اچھے نئے گانے آپ کو سنا سکوں. اور سر کی بدولت میں یہاں پہ آج پہنچا ہوں. میں سر کے لیے بہت دعا ہوں، اور ان کی جو ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامیاب اور ترقی عطا فرمائے.
تو سر یہ بس یہ بات ہے کہ مجھے جو اچھے سنگر ہیں جیسے راحت فتح علی خان ہو گیا، عاطف اسلم ہو گیا، بلال سعید، سر یہ جو ہمارے پاکستانی سنگر ہیں سر ان کا میں بہت سنتا ہوں. انڈیا کا سر سنگر سے پیار ہے، لیکن سر جب وہ بارڈرس کی بات آتی ہے تو پھر دل میں تو کچھ نہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں، فن اور آرٹ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. یہ اس کی زبان ایسی ہے جو یونیورسل ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے اور اچھی لگتی ہے. آپ نے انڈین کی بات کی یار، ایک گیت مجھے بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ ذرا اگر اپنی آواز میں گائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. تجھ سے ناراض نہیں، یہ والا گیت آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بڑا خوبصورت گیت ہے وہ. جی یہ گیت سر پاکستانی سنگر ہیں امانت علی، انہوں نے گایا تھا انڈیا میں، تو میں اس کی 2 لائنیں آپ کو سناتا ہوں. تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، ہو حیران ہوں میں. تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، ہو حیران ہوں میں. تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں، ہو پریشان ہوں میں. جینے کے لیے سوچا ہی نہیں درد سنبھالنے ہوں گے، مسکرائے تو مسکرانے کے قرض اتارنے ہوں گے. مسکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہونٹوں پہ طرز رکھا ہے. تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، ہو حیران ہوں میں. تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں، ہو پریشان ہوں میں، ہو پریشان ہوں میں. واہ واہ، میں سمجھا شاید میرے انٹرویو کے سوالوں سے پریشان ہیں، لیکن وہ گیت گا رہے تھے بڑا خوبصورت، بڑا ڈوب کر. اور یار تعظیم یہ بتاؤ، آپ اس کو ٹائم کتنا دیتے ہو گانا سننے میں، پھر اس کی سارے وہ سر لگانے مکمل طریقے سے، اس پہ کیا ریاضت کرتے ہیں آپ؟ سر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا سر بہت آسان ہے کہ میں اگر کوئی چیز سنتا ہوں سر میں اس کو بہت جلد پک کرتا ہوں. سر ایک مرتبہ نا ٹی وی پہ اذان چل رہی تھی سعودیہ میں، تو میں بیٹھا ہوا میں سن رہا تھا، تو میں نے 1-2 مرتبہ اس کی ریہرسل کی ہے، تو اللہ کا شکر ہے مجھے وہ اذان کمپلیٹ سعودی عرب کی جو آواز ہے سر اس میں مجھے اذان آتی ہے. جی سر، اگر آپ اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سلسلہ چل رہا ہے، آپ اذان سعودیہ کی تھوڑی سی دیکھ لیں. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سر میں نے اذان سنی تھی. تو ناظرین کرام، بات ہے ٹیلنٹ کی کہ کس طرح سے نوجوان ہمارا کتنی جلدی پک کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو پھر اپنی آواز میں ڈھالتا ہے اور سماعتوں میں اتر کر ہمارے دل پہ دستک دیتا ہے. تو تعظیم یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی فی الحال کوئی کاروباری یا کوئی ملازمت کا بھی سلسلہ چل رہا ہے؟ جی سر، حال ہی میں نے کل سر جی میرٹ بیڈ جو ہے ہمارے فیصل آباد میں، میرٹ بیڈ، اس میں نے ڈیوٹی جوائن کی ہے نائٹ کی. شام کو 7 بجے جاتا ہوں، صبح 4 بجے گھر واپس آتا ہوں. سر آپ نے جیسا پوچھا کہ آپ کس طرح پک کرتے ہیں، تو سر جی میں ایک مرتبہ جب سنتا ہوں نا تو اللہ کا بہت آسان ہے کہ میں وہ چیز بہت جلدی پک کر لیتا ہوں. اور میری ان نوجوانوں سے، ان بہنوں سے گزارش ہے کہ جو گانا چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، تو میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس پیدا کریں تاکہ آپ کو دنیا سنے، آپ کو دنیا جانے کہ آپ کیا چیز ہیں. کیونکہ اگر آپ اسی طرح خاموش رہیں گے پھر آپ کو کوئی پہچان نہیں پائے گا، آپ آگے نہیں ترقی کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ آپ کا انٹرویو لے لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں سر جس طرح ان کو بلاتے ہیں تو ان کی آواز نہیں نکل پاتی، ٹھیک ہے نا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں،
انٹرویو کے مارے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا پوچھا جائے گا، لیکن یہ بالکل بات غلط ہے. جو آپ سے انٹرویو کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی انسان ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ڈرنا چاہیے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے جس نے پیدا کی ہے، جس نے جان لینی ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنا ٹیلنٹ ابھاریں اور دنیا کے سامنے اپنا نام روشن کریں. یہ میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈین ہیں یا جو ہالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہیں یا جو سنگر ہیں، صرف وہ ہی آگے ترقی نہیں کر سکتے. ہم پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے بہت سے اچھے سنگر راحت فتح خان صاحب ہیں، عاطف اسلم ہیں، جنہوں نے بہت نام کمایا اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو برائے مہربانی اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیں. بہت شکریہ تعظیم. ویسے تو آپ میں مجھے لگتا ہے کہ کانفیڈنس پہلے بھی بہت ہے. آپ میرا خیال ہے کہ گاتے بھی رہے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ نے ظاہر ہے کہ انگلش لینگویج کورس میں آپ آئے، آپ میں کانفیڈنس پہلے سے موجود تھا. میری اس کلاس نے آپ کو کیا دیا؟ سر آپ کی کلاس نے یہ دیا ہے کہ جو ہے نا وہ کھل کر بولو. کوئی بھی بات ہے نا وہ اندر رکھنی نہیں چاہیے. ہر بات کو جو ہے نا وہ آگے پہنچاؤ تاکہ آپ کی جو کمی ہے وہ آگے پتہ چل سکے. اب جس طرح سر جی آپ انٹرویو لے رہے ہیں میرا، اگر میں یوں ہی شرماتا تو میں یہ نہیں کر پاتا. تو میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ آپ ڈر ختم کرو. سب سے بڑی چیز ہے ڈر ختم کرنا. تو آپ نے سر میرا ڈر ختم کیا ہے. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن سر جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میرے اندر پہلے کانفیڈنس تھا میرے ابو کی وجہ سے. ابو کہتے ہیں بیٹا جہاں بھی جاؤ تو کھل کر بات کرو، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان ہی انسان کا جو ہے نا وہ کام آتا ہے. تو اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہر بات کھل کے کرنی چاہیے کہ تاکہ آپ کو دنیا سن سکے. چلو یہ بتائیں ایز اے ٹیچر میں آپ کو کیسا لگا؟ میں آپ کو کیا ٹیچر لگا بھی کہ کبھی میں آپ کو گیت بھی سنا دیتا تھا، کبھی ہنسا بھی دیتا تھا؟ مقصد میرا یہ ہوتا تھا کہ بچے آئیں سارے یار اسٹیج پہ آئیں. جی سر آپ ایز اے ٹیچر نہیں سر جی، آپ کو میں نے ایز اے والد بھی مانا ہے. آپ میرے روحانی باپ بھی ہیں، کیونکہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. ماں باپ بچوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن استاد کا کام ہے کہ اس کو زمین سے آسمان تک لے کے جانا. سر جی آپ ایسے سر وہ میں اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں تاکہ آپ کی تعریف کر سکوں. سر میں نے پہلے بھی سنگنگ کی ہے لیب کالج میں. وہاں ہمارے پروفیسر حاکم نواز ڈاکٹر بٹی صاحب جو ہیں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. تو انہوں نے مجھے انعام سے نوازا بھی تھا اور انہوں نے مجھے شاباش دی تھی کہ بیٹا اپنا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے آگے جانا ہے. تو سر جی میں نے جب میں آپ کے کالج میں آیا تو آپ جب بچوں کو پڑھاتے تھے تو آپ ساتھ میں انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. یہ سر جی سب سے بڑی بات ہونی چاہیے کہ صرف پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، ساتھ میں بچوں کی انٹرٹین ہونا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے. اب کئی سر ہوتے ہیں کہ وہ پڑھاتے ہیں، ان کا جو غصہ آتا ہے وہ ایسے دیکھتے رہتے ہیں بچوں کو، بچے جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اپنی بات کر نہیں پاتے اچھی طرح سے. تو آپ نے وہ ڈر ختم کیا سر ہمارا، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. چلیں یہ تو پھر بڑا اچھا ہو گیا کہ اگر میری ٹیچنگ میں یہ ایک اچھی بات نظر آتی ہے، کیونکہ بعض اوقات مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ سیریس نہیں ہوتے اپنی ٹیچنگ میں. تو میرا خیال ہے کہ سیریس ہو کے پڑھا ہی نہیں سکتا. تو جناب اب کلاسک کی میں نے بات کی، کوئی ہمیں کلاسیکل گانا جو بڑا خوبصورت سا ہو، جو آپ کو بہترین لگے، اچھا سا، جو پرانے گانوں میں سے، وہ کوئی ہمیں سنائیے. سر ایک گانا تھا آپ بیٹھے ہیں بالین پہ میرے موت کا زور، اس کا نصرت علی خان صاحب کی قوالی ہے، لیکن اس گانے میں نا انٹروڈیوس کرایا گیا. اس کے میں چند اشارہ رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں پہ ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری، موت کا زور چلتا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری، موت کا زور چلتا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری، موت کا زور چلتا نہیں ہے. موت مجھ کو گوارا ہے لیکن، موت مجھ کو گوارا ہے لیکن، کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے. موت مجھ کو گوارا ہے لیکن،
کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے، یہ ادائی نزاکت براس میرا دل تم پہ قربان، لیکن کیا سنبھالو گے تم میرے دل کو، کیا سنبھالو گے تم میرے دل کو، جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے، کیا سنبھالو گے تم میرے دل کو، جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری، موت کا زور چلتا نہیں ہے۔ اچھا یار، یہ تعظیم ہمارا زمانہ تھا، 90s میں ہم جوان لوگ تھے، ایک جو 90 سے 2000 تک کا زمانہ ہماری جوانی کا زمانہ تھا، میں سمجھتا ہوں اب تو ہم 50 کے قریب ہو چلے۔ اس میں کمار سانو ایک بڑا نام تھا، آپ متاثر ہیں اس شخص سے، اس کی آواز سے، اس کے گانوں سے؟ جی سر، کمار سانو سے میں بہت متاثر ہوں، اس کے بہت سارے گانے میں نے سنے بھی ہیں۔ سر ایک آپ نے گانا گایا تھا گاڑی میں، آپ شاید نہیں، آپ نے ویڈیو بنائی سر، تو آپ نے وہ گانا گایا تھا، میں نے وہ گانے کی 2 بول جو ہے نا وہ سنے تھے، تو مجھے بہت اچھے لگے۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئل کی، ایسے سر اس سے گانا اس طرح ہے جیسے کھلتا گلاب جیسے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے مکیش، رفیع اور لتا، یہ بھی ہمارے بڑے سنگرز ہیں ہمارے انڈیا کے حوالے سے، لیکن بر صغیر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایشیا کے نام ہیں۔ مکیش کو سنا ہے آپ نے؟ نہیں سر، میں نے نہیں سنا مکیش کا۔ یار مکیش کو آپ ضرور سنیے، مکیش ان سب سے ایک منفرد اور بہت عجیب آواز ہے، یقین جانے جتنا درد اور دکھ ان کے ہاں موجود ہے، آپ کو لگے گا کہ واقعی کچھ گیت۔ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں، تصور میں کوئی جچتا نہیں، ہم کیا کریں، تصور میں کوئی جچتا نہیں، ہم کیا کریں، تم ہی کہہ دو اب اے جانے ادا، ہم کیا کریں، لوٹے دل میں دیا جلتا نہیں، ہم کیا کریں، لوٹے دل میں دیا جلتا نہیں، ہم کیا کریں، تم ہی کہہ دو اب اے جانے وفا، ہم کیا کریں، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں، بجھا دو آگ دل کی یا اسے کھل کر ہوا دے دو، جو اس کا مول دے پائے اسے اپنی وفا دے دو، تمہارے دل میں کیا ہے بس ہمیں اتنا پتا دے دو، لوٹے دل میں دیا جلتا نہیں، ہم کیا کریں، لوٹے دل میں دیا جلتا نہیں، ہم کیا کریں،
تم ہی کہہ دو اب اے جانے ادا ہم کیا کریں، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں۔ بہت شکریہ تعظیم۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا مقصد نئے ٹیلنٹ کو متعارف کروانا ہے، اور اسی پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں کوئی بھی ٹیلنٹ رکھتے ہیں، شاعری کے حوالے سے، گائکی کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے، یا کوئی اور ان میں ایسی بات ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تو ہمارے وہ دیے گئے نمبر پر کال کریں، ایک ٹائم بنائیں، شام کا ٹائم عام طور پر ہوتا ہے، یا جو آپ کو مناسب لگے آپ رابطہ کیجئے۔ اسی طرح سے جیسے تعظیم بیٹھے ہیں، آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم آخر میں عاطف اسلم کے ایک خوبصورت گیت کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ کچی ڈوریوں 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 سے مینو تو باندھ لے، پکی یاریوں 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 میں ہندے نا فاصلے، اے ناراضگی کاغذی ساری تیری، میرے سوڑیاں سن لے میری دل دیاں گلاں، کرانگے نال نال بہ کے سچیاں محبتاں نبھا کے، دل دیاں گلاں ہے کرانگے روز روز بہ کے، اکھ نال اکھ نو ملا کے، ستائے مینو کیوں دکھائے مینو کیوں، ایویں جھوٹی مٹھی رس کے رسا کے، دل دیاں گلاں ہے کرانگے روز روز بہ کے، سچیاں محبتاں نبھا کے، دل دیاں گلاں ہے کرانگے نال نال بہ کے، اکھ نال اکھ نو ملا کے، دل دیاں گلاں۔